बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिशें मुसलसल नाकाम हो रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जब भी सियासी हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया है, लोगों ने मिठाइयां तकसीम की हैं, हार पहनाए हैं, लेकिन इस मरतबा सारी बादी पलट गई है और कैदी नंबर 804 के साथ किस तरह अवाम जुड़ी हुई है और एस्टैब्लिशमेंट को अपना फैसला क्यों वापस लेना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ये कंपनी क्यों नहीं चल सकती। इस हवाले से तफसील के साथ हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान को लंदन भेजने के हवाले से जो बातें हो रही है और बुशरा बीबी की एक मुलाकात का जिक्र हो रहा है, फजल रहमान के जो सरकारी मौलवी हैं, एक तर्जमान, उन्होंने आज एक बड़ा दावा किया है, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ अटक जेल के अंदर आज मिठाई और हार पहुंचे हैं और बाहर से ही उनके साथ क्या हुआ है ये भी आपके सामने रखना है। कल इमरान खान 3 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद अदालत के अंदर पेश होने जा रहे हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जज अबू अल असनाद क्या नए जज हमायूं दिलावर बनने जा रहे हैं, ये भी एक आम बात है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से इमरान खान की आज रिहाई का परवाना जारी हुआ और जो सजा है वो ज़हर मुअत्तल कर दी गई। अभी ये बहस तो जारी है कि साथ न्यायालय खत्म हुई है या नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, बैरिस्टर अली जफर, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला का कहना है कि न्यायालय भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये भी न्यायालय भी सजा है, तो लिहाजा ये खत्म हो चुकी है, मुअत्तल हो चुकी है और बाकी अपीलों के अंदर जाएंगे तो ये उड़ जाएगी। साइफर मुकदमे के अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर असल में जिन लोगों को इस साइफर के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, उनको तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा और ना पूछा जाएगा। जो कुछ लिखा गया साइफर में उस पर अमल दरामद हो चुका, वैसे ही हुआ जैसे उसके अंदर लिखा था। लेकिन उन किरदारों को पकड़ने की बजाय इमरान खान, जिसने बताया कि ये प्लान है और ये अमल हो रहा है, उसके उल्टी गंगा बहाई गई। बहरहाल उसके अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाली गई है। तो अब जो जज हैं, ये जो नोटिस है, जो बाकायदा रिमांड दिया गया है, ये तो बहुत दिन पहले की बात है, लेकिन अब इस पर सवालात उठ रहे हैं कि अचानक जब एक मुकदमे से जमानत हुई है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई और ये बताया भी नहीं गया। तो फरक हबीब ने इस हवाले से सवाल उठाया कि वो कहते हैं जैसे ही तोशा खाना में इमरान खान की रिहाई का हुक्मनामा आता है, इमरान खान का साइफर मुकदमा में 15 अगस्त को गिरफ्तारी डालकर 15 रोजा जुडिशियल रिमांड का आर्डर सामने आ जाता है। जज अबू अल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये हुक्मनामा 29 अगस्त को क्यों मंजर आम पर लाया जा रहा है, ये अभी तक क्यों छुपाया हुआ था। ये बड़ा आम सवाल है। ये ये है ना मनसूबाबंदी। वो कहते हैं कि 15 अगस्त से इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर केस में डालकर जुडिशियल रिमांड पर रखा गया है। टाइमिंग चेक करें, 29 अगस्त को सजा मुअत्तल और जमानत हुई और इसके साथ ही छुपाया गया जुडिशियल रिमांड का आर्डर भी सामने आ गया। ये जुडिशियल रिमांड का जो आर्डर है, वो कहते हैं कि ये ना तो मीडिया पर नशर हुआ, ना ये सामने आया और अब इसको वकला से शेयर किया गया और ना ही मीडिया को शेयर किया गया। लगता है पिछली तारीख डालकर तारीख जारी करा दिया गया और सारा निजाम इंसाफ तो जकड़ा हुआ है। यानी अब जो जज हैं अबू अल हसनात, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठाया है ये फरक हबीब साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कि ये शायद पहले से आर्डर उनसे लेके रखा गया था और जब जरूरत हो तो अगर तो ऐसा है और जज साहब की ये अगर सूरत हाल हो, फिर तो हमायूं दिलावर साहब को भी लोग भूल जाएंगे जो इनका रिजल्ट निकलेगा। चूंकि इस वक्त पूरी जो फील्डिंग है वो तकरीबन सेट की गई है। बहरहाल इससे ज्यादा चूंकि तो इन्हें अदालत के जुमरे के अंदर मैं भी नहीं आना चाहता। अब दूसरी तरफ जो है इमरान खान को कल जो है वो ज़ाहिर है 30 अगस्त को ये जज साहब की अदालत में पेश किया जाएगा साइफर के मुकदमे के अंदर। जमानतें उनकी खारिज की गई इमरान खान की। उसकी वजह यह है अदम पेशी, और अदम पेशी क्यों है? क्योंकि वो सरकार की कस्टडी में है। ये भी एक अजीब अनोखा मामला है। दूसरी तरफ जो है वो सिक्योरिटी इस्लामाबाद की ज़ाहिर है तश्कील दी जा रही है। हाई अलर्ट सिक्योरिटी सिक्योरिटी होगी, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लोगों के जो इस वक्त मोमेंटम है उनके जमा होने का खदशा है और कल मजीद एक खौफ व हिरास फैलाकर गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। चूंकि इस वक्त इमरान खान 3 हफ्ते के बाद वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले खतरात हैं कि अवाम जमा होगी और अवाम अगर जमा होती है तो उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है।
بدترین یہ وحشت انگیزی ہے، اور عجیب تماشا ہے کہ لوگ پرامن احتجاج بھی کریں تو کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب اٹک جیل کے سامنے آپ دیکھیے خوف کی فضا کیا ہے کہ 9 لوگ وہ تھے، لڑکے تھے، اور شاید انہوں نے اکٹھا پلان کیا، یا ان کو پوری سمجھ نہیں ہوگی کہ شاید عمران خان انہوں نے خبر دیکھی ہوگی، آگے ڈیٹیل کا تو نہیں پتا ہوگا کہ اگلے مقدمے کے اندر پھر گرفتاری ہو گئی ہے۔ تو وہ ذرا قریب تھے تو انہوں نے کہا مٹھائی لیتے ہیں، ہار لیتے ہیں، تو عمران خان کو تو تھوڑی دیر بعد رہائی مل جانی ہے، اور ہم جا کے پہلے ہار ڈال دیں گے ذرا۔ تو اب وہ پہنچے تو آگے پولیس نے ان کا استقبال کیا، پولیس نے مٹھائی تو نہیں چھوڑی، وہ کھا لی ہے۔ جو اطلاعات آئی ہیں آخری اطلاعات کے مطابق، وہ مٹھائی تو حلال تھی، لیکن ان کا عمران خان کے لیے انہوں نے حلال نہیں ہونے دی اور آگے نہیں جانے دی، اس پہ ٹوٹ پڑے، گرفتار کر دیا گیا۔ یہ عجیب قسم کی بدماشی ہو رہی ہے، یعنی اندازہ کریں، نہ یہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر پرامن احتجاج کر رہا ہے، اگر کسی کے لیے وہ ہار لے جا رہا ہے، پھول لے جا رہا ہے، لیکن یہ ان ریٹن بدماشی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا قانونی بدماشی، ایک ہوتا ہے ان ریٹن بدماشی، یعنی لکھا ہوا کہیں نہیں ہے لیکن یہ ہونے بھی نہیں دینا۔ اب آخر یہ پولیس کو آرڈر کون دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر لوگوں کے گھروں میں گھسنا، خواتین کو، بچوں کو ہراساں کرنا، پھر کاروبار بند کرنا، تو یہ جو واقعات ہیں، اگر دلیل کے ساتھ، ڈنڈے کی بجائے دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو یہ 9 مئی سے، ایک تو ہوا 9 مئی کا واقعہ جو قابل مذمت ہے، اور جنہوں نے کیا ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ 9 مئی کے بعد اس سے بھی بڑا 9 مئی پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، پاکستان کے عام شہریوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں جب کبھی عوام کے پاس اقتدار آیا، طاقت آئی، تو یہ جو بعد والا 9 مئی عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، کاروبار بند کر کے، گھروں میں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ اس کا ضرور ہوگا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک معاملہ ہے، اور وہ ایک خبر ہے نئی مشرف بٹ صاحب کی۔ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے، انہوں نے گزشتہ روز یہ خبر دی کہ بشرا بی بی، ان کی ایک عرب جو شخصیت ہے، سابق وزیر ہیں کسی ملک کے، اور یہ اشارہ جو ہے وہ شاید قطر کی طرف ہے، تو ان کے ساتھ 5 سٹار ہوٹل یعنی میریٹ یا جو ہے وہ دوسرا جو ہوٹل ہے وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مدد طلب کی گئی ہے عرب شخصیت سے۔ اب اس پر جو سرکاری سانڈ ان کو کہتے ہیں، لیکن ویسے قابل احترام تو تھے یہ حمداللہ صاحب، بہت جو ہے وہ انہوں نے، چونکہ دیکھیں اگر علماء بھی تحقیق کے بغیر اگر وہ صرف ادھر ادھر کی بات کر دیں گے اور بغیر تحقیق کے اندازے کے ساتھ بات کر دیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی رہنما ہیں، رہنما کہہ سکتے ہیں یا سیاستدان، جو بھی کہنا ہے، لیڈر تو نہیں کہہ سکتے، تو وہ پھر ان کے اندر اور عام لوگوں میں فرق نہیں ہے۔ جب ان کو پھر تنقید کی جاتی ہے تو یہ نہ کہا کریں کہ انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے لیے منت ترلا کیا گیا ہے، اور انہوں نے تو بڑے غلیظ قسم کی بات کی ہے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان باہر جانے کے لیے ایک تو کہا کہ منت ترلے کر رہا ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ اتنا غیرت مند ہے، اور اب اس کی بیوی جو ہے وہ عرب لوگوں سے اس نے ملاقات کی ہے، این آر او مانگ رہی ہے وہاں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اس کو یہ عمران خان منت ترک کر رہا ہے، حالانکہ عمران خان منت نہیں کر رہا۔ اصل جو معاملہ یہ ہے کہ باخبر، انتہائی باخبر جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا منت ترلا کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ لندن جاؤ، آپ جاؤ، تھوڑا سا سکون کرو، 1-2 سال پھر دیکھیں گے، اور آپ ہمارا ساتھ، چونکہ اس وقت عمران خان ذاتی طور پر، ظاہر ہے جو بندہ بھی قید میں ہوتا ہے تو مشکل میں ہوتا ہے، لیکن اصل مشکل میں اس ملک کے وہ طاقتور حلقے ہیں جو کوشش کے باوجود نہ عمران خان کو مائنس کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے، چونکہ عوام جو ہے، یا تو ساری عوام کو مارنا پڑے گا بھائی، یعنی عوام کے خلاف جہاد کریں ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، ورنہ ایک لیڈر کو اگر عوام پسند کرتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ یہ جو کمپنی بنی تھی زرداری شریف مافیا اور طاقتور حلقے ہمارے، تو وہ کمپنی جو ہے وہ نہیں چل سکی، وہ کمپنی نہیں چلے گی، ابھی بھی کمٹمنٹس ہوں گی، معاملات ہوں گے، لیکن وہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ عوام اور عمران خان ایک طرف ہے، وقتی طور پر ڈنڈا چلائیں، گرفتار کریں، جو بھی کریں کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح کے بلنڈر ہو رہے ہیں، بلنڈر در بلنڈر، یعنی تھوڑا سا اختیار مل جائے اب پولیس کو تو وہ تو ایک کو آگے دو گنا کر کے جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں، کاروبار بند کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جھنڈا ہے، یہ ڈنڈا ہے، اور یہ 14 اگست بھی نہیں منانے دینا، عجیب تماشے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وقتی طور پہ لوگ خاموش ہو گئے، انہوں نے باہر نہیں نکلے، لیکن ان کے اندر اگر چوکوں چوراہوں میں جائیں، جو بجلی مہنگی کی ہے شیخ خردونوش، اور جو 17-16 مہینے کے اندر پی ڈی ایم کے کھاؤ قبائل نے جس طرح ہلاکو خان اور چنگیز خان کی طرح اس قوم پر معاشی حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی جو قوت سکت ہے وہ جو ہے وہ ضائع کر دی ہے، یعنی وہ چھین لی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اب عوام ایک طرف ہے، تو یہ کتنی دیر تماشا چل سکتا ہے؟ میں تو ذاتی طور پر جو میری اسیسمنٹ ہے، کوئی بات نہیں، 6 مہینے اور چلا لیں گے، سال اور چلا لیں گے، عمران خان کو رکھ کے عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کر لیں، بلہ ہٹا دیں، جو بھی آپ ستم کریں، اس کے بغیر جو بھی الیکشن ہوگا اس کی کوئی اوقات اور کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ اور جب تک سیاسی استحکام تو آ ہی نہیں سکتا، پھر تب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں ہوتا۔ بے شک 100 فیسیلیٹیشن کونسل بنا لے، بے شک تمام ٹی وی چینل اور اخبارات کو اگلے 10 سال کے لیے مینج کر کے بک کر لیں، بیانیہ نہیں بن سکتا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اندر کر دیں، پھر بھی نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ تمام کوششیں تقریباً پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے 1.5 سال سے یہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تشدد بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو روزگار کیا دینا ہے، روزگار چھینے جا رہے ہیں، سرکاری سطح پر چھینے جا رہے ہیں۔ تو یہ آخر اسٹیبلشمنٹ بھی تو اسی ملک کے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے ان کا دماغ میں اور چیز ہوگی، اور نقشہ ہوگا، اور عمران خان جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتا ہوگا، لیکن ہیں تو اسی ملک کے ادارے ہیں، ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کسی ایک بندے کی، یا جیسا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بات تو کرتے ہوں گے کہ بھائی آخر اتنا مسئلہ کیا ہے۔ اگر عوام ایک شخص کو لانا چاہتی ہے تو یہ جانا چاہیے، الیکشن کی طرف معاملات جائیں، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں اور معاملات چلتے ہیں۔ اور بعض اوقات جب سختی کی جاتی ہے اور گرفتاریاں اور یہ مذاکرات کا رستہ پھر ہموار اسی دوران ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بالکل باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں لندن نہیں جاؤں گا، میاں کہتا ہے میں لندن سے واپس پاکستان نہیں جاؤں گا۔ تو یہ فرق ہے، جو پہلے ہوتا تھا، پہلے مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی جو بندہ اقتدار سے علیحدہ ہوتا تھا، لیکن اب لوگ جو ہے وہ سمجھے مٹھائیاں کیا، لوگ تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ زیادہ دیر سختی میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتظامیہ بیوروکریسی کی مدد سے یہ رکھ سکے گی، کیونکہ عوام کے اندر الٹیمیٹلی انہوں نے بھی ہمدردی لینی ہے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا ہے، پرانے معاملات جو ہے ان کو کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ویسے بھی نون لیگ پیپلز پارٹی سے جتنی عوام کی نفرت ہے، اگر وہی دوبارہ آتے ہیں تو ویسے ہی حکومت نہیں چل سکتی، نواز شریف اور باقیوں کے لیے ویسے ہی مشکلات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی ملک کے رہنے والے اداروں کے اندر بھی لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جتنا بھی معاملات ہوں گے وہ پہلے بھی کوششیں ہو رہی ہیں مذاکرات کی، چل بھی رہے ہوں گے، لیکن آگے بھی مذاکرات ہی ہونے ہیں، معاملات صلح کی طرف ہی جائیں گے، اور یہ زیادہ عرصہ جو ہے تا حیات پاکستانی قوم کو کچل کے، ڈنڈے مار کے، گرفتار کر کے اس طریقے سے حکومتیں نہیں ہو سکتی۔ یعنی حکومت تب ہوگی جب عوام ہوگی، جب عوام ساتھ نہیں ہوگی تو جعلی الیکشن کروا بھی لیں گے تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو دانشور ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو کچھ معلومات رکھنے والے ذی شعور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے، اور کچھ جو ہے وہ دوسری طرف شروع کیے ہوئے بھی ہیں۔ جو بھی اطلاعات آئیں گی بات کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔